अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज नौशेरा के इलाके जलूज़ई में रिहायशी फ्लैट्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि गरीब और दरमियाने तबके को मकानों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इमरान खान ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर अफसोसनाक दहशतगर्द हमले को 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर कहा है कि बच्चों और असातिज़ा पर घिनौनी दहशतगर्दी से पूरी कौम अफसुर्दा है। वज़ीर ख़ारजा ने आज इस्लामाबाद में तालिबान के वफ़द से मुज़ाकरात के बाद वीडियो पैगाम में अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और जंगबंदी समेत अफ़गान अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। पाकिस्तान और हॉलैंड ने सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुल्क में मोबाइल फ़ोन साजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से खरीदी जाने वाली इंसदाद कोरोना वैक्सीन अवाम को मुफ्त फराहम की जाएगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने रियासत में रिटायर्ड भारतीय फ़ौजियों और उनके ख़ानदानों के लिए ख़ुसूसी कॉलोनियाँ कायम करने के मोदी की फ़िस्ताई हुकूमत के इक़दाम पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इथियोपिया में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के मुआहदे के बावजूद मुल्क के खित्ते में तगड़े में लाखों बच्चे अब भी इमदाद से महरूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज पेशावर में हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीबों और मुतवस्सित तबके को घरों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज नौशेरा के इलाके जलूज़ई में रिहायशी फ्लैट्स की इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इसी तरह के मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को जलूज़ई मंसूबे और इसमें फराहम करदा सहूलियात के बारे में बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया गया कि पेशावर, मर्दान, स्वात, चारसद्दा और हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी रिहायशी मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि आइंदा 6 माह में तकरीबन 30,788 यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में नौजवानों की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स तकसीम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में सनतों के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क में सनतों की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो एक आइडिया से चलती है। किसी को आइडिया आता है कि मैं टूरिज्म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ, उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क के पासमानदा इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर लाइव स्टॉक की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के निफाज की जरूरत पर जोर दिया। सबसे तेजी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में जो बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ेगी वो है टूरिज्म। यहाँ इलाके जो पख्तूनख्वा में है वो नॉर्दर्न एरिया, वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। वो है स्कीइंग। दूसरी IT है। अब IT एक ऐसी चीज है कि जो सबसे तेजी से दुनिया में
بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی, ان کو بیک کرنا ہے. اس موقع پر آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کرتے ہوئے عوام کو صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کو خیبر پختونخوا حکومت کا ایک انقلابی قدم قرار دیا. ہارٹ ڈیزیز اور کینسر, یہ سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگوں کی وفات ہوتی ہے وہ ان دو بیماریوں سے ہوتی ہے. اور پشاور اور جو کیپٹل پختونخوا کا اگر ادھر ابھی تک کارڈیک انسٹیٹیوٹ نہیں تھی تو یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا ظلم تھا. تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورے کے دوران خیبر پختونخوا کابینہ اراکین سے بات کرتے ہوئے قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ سہولیات کی بہتری سمیت ان علاقوں میں کامیاب جوان پروگرام شروع کرنے کی ہدایات جاری کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے صوبائی وزراء پر زور دیا کہ مسلسل اپنے حلقوں کے دورے کرے اور غریب عوام کے مسائل کے حل پر توجہ دے. وزیر اعظم عمران خان نے آج گورنر ہاؤس پشاور میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سینٹ انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر غور کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قانونی پہلوؤں پر مشاورت جاری ہے کیونکہ حکومت انتخابات کے شفاف اور منصفانہ انعقاد پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں حکومتوں کے لیے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ بہت آسان تھی, مگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 ارکان صوبائی اسمبلی کے مبینہ طور پر اس کام میں ملوث ہونے پر انہیں پارٹی سے نکال دیا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپوزیشن کے جلسوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے 34 صفحات پر مشتمل NRO مانگا ہے جو انہیں نہیں دیا جائے گا. آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گرد حملے کے المناک واقعے کی 6ٹی برسی آج منائی گئی. 2014 میں آج ہی کے دن دہشت گرد حملے میں اساتذہ اور طلبہ سمیت 147 افراد شہید ہو گئے تھے. صدر عارف الوی نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس المناک سانحے نے قوم کو غمگین کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں نے جانوں کی قربانی دے کر قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد کر دیا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم پر کاربند ہے. انہوں نے کہا کہ سانحہ APS نے پوری قوم کو صدمے میں مبتلا کر دیا. انہوں نے کہا کہ قوم سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی پر متحد ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے افغانستان میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آج اسلام آباد میں طالبان کے وفد کے ساتھ مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے تمام فریقوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ آج مذاکرات کے دوران طالبان وفد نے امن کے لیے خواہش اور سنجیدگی کا اظہار کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان وفد نے افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا. پرتشدد لڑائی کا حوالہ دیتے ہوئے جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان اور خطے کو بھی متاثر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ افغان متحارب فریقوں کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ معاملات کو پرامن حل کی جانب لے جائیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان حریفوں کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو ہوگا. پاکستان اور ہالینڈ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس رضامندی کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ہالینڈ کے وزیر خارجہ اسٹیف بلاک کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کووڈ-19 کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان درآمدات کی شرح میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے اپنے ہم منصب کو یورپی یونین کی حالیہ ڈس انفو لیب رپورٹ سے بھی آگاہ کیا، جس میں بھارت کی طرف سے جعلی ویب سائٹس اور NGOs کے ذریعے پاکستان کو ملوث کرنے کو بے نقاب کیا گیا. غیر قانونی طور پر زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی جانب سے توجہ دلاتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں موبائل فون سازی سمیت موٹر سائیکل، رکشوں، بس اور ٹرکوں کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کی منظوری دے دی ہے. یہ منظوری وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی. کمیٹی نے ملک کی سطح پر تیار کیے جانے والے موبائل فونز پر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے خاتمے کی منظوری دی.
وزیر خزانہ نے اعانتوں میں کمی کے لیے تفصیلی لائحہ عمل کی تعریف کرتے ہوئے اس حوالے سے جامع سمری پیش کرنے کی ہدایت کی۔ قومی تحفظ خوراک کی وزارت نے آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو گندم کی اضافی مقدار کی فراہمی کے لیے سمری پیش کی۔ وزیر خزانہ نے آزاد کشمیر اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ترجیحی بنیادوں پر اضافی گندم فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ ملک بھر میں گندم کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بین الاقوامی فائنانس کارپوریشن کے ساتھ منسلک آف شور پاکستان بانڈز کے اجرا کی منظوری بھی دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت بدعنوانی کے مقدمات کے سوا قومی مفاد کی تمام معاملات پر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے استعفوں کے حوالے سے اپوزیشن کا اعلان ایک ڈرامہ ہے۔ استعفے جو ہیں پارٹی صدر کو دینے پڑتے ہیں، اس لیے نون لیگ میں پہلے استعفے شہباز شریف کو دینے ہیں، سو 1 بائی 1 بھی دینے ہوں گے، لیکن پارٹی صدر جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ سیاست کو آگے لے جانے کی بات کریں گے، اور عمران خان صاحب نے بہت واضح کہہ دیا ہے کہ ہم تمام مسئلوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کسی کرپشن کے کیسز سے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم کے بعض عناصر جمہوریت کے خلاف خطرناک راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ جمہوریت کو کوئی خطرات لاحق ہو جائے۔ آگے سے جب یہ تحریک جلسوں کی شروع ہوئی تھی، میں ایز اے سیاسی ورکر اور وزیر داخلہ حالات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اسلام آباد آنا چاہیں تو بڑے شوق سے آئیں، اب انہوں نے فروری کا مہینہ دیا ہے، سو وہ بہتر ہے پہلے ہی آ جائے۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ نادرہ مراکز میں عوام کو درپیش مسائل کی نگرانی کریں گے اور تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے خریدی گئی کورونا کی ویکسین عوام کو مفت فراہم کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ایک بریفنگ کے دوران انہوں نے یقین دلایا کہ ویکسین کی محفوظ، کارگر اور مؤثر ہونے کے پیش نظر رکھتے ہوئے اسے خریدا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی خریداری کے لیے ابتدائی طور پر $15 کروڑ مختص کیے گئے ہیں، اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رقم میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویکسین ہے پاکستان میں اویلیبل ہو، اور وہ ایسی ہو جو نہ صرف کہ سیف ہو، یعنی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہ ہو، بلکہ وہ ایفیکیشس ہو، یعنی کارآمد اور مؤثر ہو۔ چین میں ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کیا جا چکا ہے، اور کچھ دیگر تیاری بھی ہو رہی ہے۔ جو حصول حکومت کر رہی ہے جس ویکسین کا، جس کے لیے $150 ملین اور اضافی رقم بھی جس ڈالی جا سکتی ہے، وہ مفت فراہم کی جائے گی ہماری پاپولیشن کو۔ معاون خصوصی نے کہا کہ آج اجلاس میں صوبائی احکام اور متعلقہ اداروں کو بھی ویکسین کی خریداری کے حوالے سے کی جانے والی قومی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ فیصل سلطان نے کہا کہ وائرس کے مثبت آنے کی شرح 7 سے 8% تک پہنچ گئی ہے، اور بڑے شہروں میں اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر پوری طرح عمل درآمد کریں۔ پاکستان نے سارک کو خطے میں تعاون کے لیے فعال بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار علاقائی تعاون کے لیے جنوبی ایشیا کی ایسوسی ایشن کے 58ویں پروگرامنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جو آن لائن منعقد کیا گیا۔ ایشیا پیسیفک کے ایڈیشنل سیکرٹری زاہد حفیظ چودھری نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ کمیٹی نے علاقائی تعاون کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور سارک سیکریٹریٹ کے مخصوص سینٹرز کے بجٹ اور سرگرمیوں کو بھی حتمی شکل دی۔ اجلاس کے دوران مخصوص اداروں اور علاقائی سینٹرز کے سربراہوں نے 2020 کے کووڈ-19 کے اثرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم کا وژن معاشی تحفظ اور انسانی فلاح پر مبنی ہے۔ ایک ویبینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری اور افغانستان میں امن پاکستان کی ترجیحات ہیں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ معاشی تحفظ اور دفاعی سلامتی باہم مربوط ہیں۔ چین نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے کورونا وبا کے باوجود پاک چین اقتصادی راہداری کی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کے بارے میں خیالات کو سراہا ہے۔
آج چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے اپنی باقاعدہ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ سی پیک جو ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کا حصہ ہے 2013 کے آغاز سے مثبت سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ چینی ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران صدر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مستحکم ہیں اور دونوں ممالک کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں اور سی پیک پر گہرے روابط قائم ہیں۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت کی بالادستی کی روش کی وجہ سے پاکستان، سری لنکا اور نیپال سمیت کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں۔ آج اسلام آباد میں بھارت کی بالادستی کی خواہش اور ہندوتوا سوچ کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ ہندوتوا نظریہ نے پورے بھارتی معاشرے کو آلودہ کر دیا ہے۔ صدر نے کہا کہ بھارت انتہا پسندی، نفرت اور متعصبانہ سوچ کی وبا میں ہے اور اب وہ تنہا معاشرہ بن گیا ہے۔ انڈیا ان گڑھوں میں گر رہا ہے جن گڑھوں سے آپ نکل کر آئے، اور آپ کن گڑھوں سے نکل کر آئے؟ آپ ایکسٹریمزم اور پاپولیشن پولرائزیشن کے گڑھوں سے نکل کر آئے۔ آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے اپنے معاشرے کے اعتبار سے۔ یہ اے پی ایس کیا تھا؟ یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ اپنی قوم کے اندر پولرائزیشن پیدا نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر جنگی جنون سوار ہے جس سے خطے کی سلامتی اور امن کو خطرہ لاحق ہے۔ عارف الوی نے بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کو نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کیا جن کو سیاسی اداروں میں نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک ہے اور یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی جانب سے کیے جانے والے انکشافات سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مذموم بھارتی ہتھ کنڈے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی رپورٹ سے پاکستان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہے اور وہ ایک فسطائی ملک بن کر ابھرا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے بھارت کے فسطائی ہتھ کنڈوں پر عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس ظاہر کیا جس سے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے مقبوضہ علاقے میں خصوصی کالونیوں کی تعمیر کے نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے نئے اقدام پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے سابق بھارتی فوجیوں کے لیے کالونی کی تعمیر کے لیے ضلع بڈگام میں 200 کنال اراضی کی نشاندہی کر لی ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں شبیر احمد ڈار، بلال احمد صدیقی اور تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں بھارتی حکومت کے مذموم اقدام کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنے کے کشمیریوں کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس اقدام کو اسرائیلی طرز کا نو آبادیاتی ہتھ کنڈہ قرار دیا جس کا مقصد جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دینا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن پروفیسر ولیم بیکر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے 52ویں کمیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں عصمت دری انفرادی واقعات کا معاملہ نہیں بلکہ بھارتی افواج کشمیری عوام کی تذلیل کرنے اور خوف و دہشت پھیلانے کے لیے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ادھر جموں کے خطے ضلع ادھمپور میں بھارتی فوج کے ایک جونیئر کمیشنڈ افسر نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 485 ہو گئی ہے۔ آج افغانستان میں صوبے بلقان کے ضلع دندقوری میں 13 افراد جس میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار شامل تھے اس وقت ہلاک ہو گئے جب طالبان عسکریت پسندوں نے فوجی چوکی پر حملہ کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ روسی دفاعی نظام کے حصول کے حوالے سے ترکی پر عائد امریکی پابندیاں ناکام ہو جائیں گی۔ ٹیلی ویژن پر ایک ویڈیو کانفرنس میں اردوغان نے کہا کہ پابندیوں سے نیٹو اتحادیوں کے خلاف امریکہ کی جانب سے مخالفانہ موقف ظاہر ہوا لیکن ان کے پیدا کردہ مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایتھوپیا میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے معاہدے کے باوجود ملک کے خطے میں لاکھوں بچے اب بھی امداد سے محروم ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا کہ ان بچوں کو امداد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جانی چاہیے۔ یورپ میں عالمی ادارہ صحت نے 2021 کے اوائل میں کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ 2021 کے پہلے ہفتوں اور مہینوں میں کرونا وائرس کے مزید دوبارہ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اگر ہم اس کی روک تھام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کو پہلی حکومت کے قیام پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ٹیلی فونک رابطوں کے دوران خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دو برادرانہ ممالک کے تعلقات کی تعریف کی۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ وزیراعظم عمران خان نے آج پشاور میں حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کے توسیع منصوبے کی تکمیل کے بعد اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے میچز کھیلے جائیں گے۔ وزیراعظم نے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں خواتین کے لیے فٹنس جم اور سوئمنگ پول کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ خواتین کا 50 اوورز کا عالمی کرکٹ کپ 4 مارچ 2022 کو نیوزی لینڈ میں شروع ہوگا۔ اس سے قبل عالمی کپ آئندہ سال فروری اور مارچ میں منعقد ہونا تھا، جو کورونا وائرس کی وبا کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ پرانے شیڈول کے مطابق میچز کے لیے شہر اور مقامات برقرار رہیں گے۔ ٹورنامنٹ کے لیے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے۔ ادھر بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ 2022 میں آسٹریلیا میں مردوں کے T20 عالمی کپ میں شرکت کے لیے 86 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ہنگری، رومانیہ اور سربیا کی ٹیمیں پہلی مرتبہ کوالیفائنگ میچوں میں شرکت کریں گی۔ 14 روزہ فری ونٹر ہاکی کوچنگ کیمپ کا آغاز کراچی اسپورٹس کمپلیکس میں ہو گیا ہے۔ اولمپئن سمیع اللہ اور حنیف خان نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ کیمپ کا انعقاد کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے کیا، جس کا مقصد ملک میں ڈومیسٹک ہاکی کو فروغ دینا ہے۔ کیمپ کے افتتاحی روز 800 سے زائد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ کیمپ میں گلگت، صادق آباد، میرپور خاص، دادو اور ہب سے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط پر خصوصی طور پر عمل درآمد کیا گیا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل کا ابو ظہبی T10 کرکٹ ایونٹ کا چوتھا ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 28 تاریخ سے کھیلا جائے گا۔ ایونٹ زید کرکٹ اسٹیڈیم ابو ظہبی میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں ابو ظہبی، مراٹھا اریبینز، بنگلہ ٹائیگر، ڈیکن گلیڈیئرز، قلندر دہلی بلز، ناردرن واریئرز اور پونے ڈیولز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کی طرف سے سیالکوٹ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ کے قیام سے ملک میں سیاحت کے فروغ سمیت برآمدات اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں سیال کی انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے تمام صنعت و تجارت کے تمام ایوانوں اور دیگر تجارتی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ تجارتی صنعت کو درپیش چیلنجز بالخصوص کووڈ-19 سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں کریں۔ وہ آج کراچی میں بنیادی معاشی ایجنڈے پر قومی اتفاق رائے کو فروغ دینے کے حوالے سے ایوان صنعت و تجارت کراچی کے زیر اہتمام ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 109 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,360 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 25 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 70 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 418 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 156 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 210 میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 56 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 211 روپے 84 پیسے اور قیمت فروخت 216 روپے 81 پیسے، یورو قیمت خرید 193 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 197 روپے 56 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 39 پیسے، یو اے ای درہم قیمت خرید 43 روپے 23 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 27 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 95,165 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ 3 بار بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کرنے والی ماضی کی معروف اداکارہ فردوس بیگم انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 75 برس تھی۔ انہیں برین ہیمریج ہونے پر نجی اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ فردوس بیگم نے فنی سفر 1963 میں فلم فانوس سے کیا۔ 1970 میں فلم ہیر رانجھا نے فردوس کو سپر سٹار بنا دیا۔ فردوس بیگم نے 1976 میں فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا، لیکن پھر 1984 میں دوبارہ سلور اسکرین پر جلوہ گر ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق امان نے اداکارہ فردوس بیگم کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لوک ورثہ رواں ماہ کی 25 تاریخ کو قائد اعظم کے 145ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کو شایان نشان طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کرے گا۔ افتتاحی تقریب پاکستان مونومنٹ میوزیم میں منعقد ہوگی۔ آج سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی 6ٹھی برسی کے موقع پر جہاں ہر خاص و عام کا دل افسردہ ہے، وہیں پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ اداکار بھی 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے اندھوناک سانحے کو نہیں بھول پائے ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی سابقہ اداکارہ نور بخاری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شائع کی ہے جس میں آرمی پبلک اسکول کا ایک ننھا طالب علم جسے 6 سال قبل اس سانحے میں شہید کر دیا گیا تھا، اپنے ہاتھ میں موم بتی لیے کھڑا ہے۔ نامور گلوکارہ حدیقہ قیانی نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے یونیفارم کی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی معروف اداکارہ مہوش حیات نے انگریزی زبان میں گلوکاری کر کے مداحوں کے دل جیت لیے۔ مہوش حیات نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ بڑے ہی عمدہ انداز میں انگلش سانگ لو از آل وی نیڈ گنگناتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ ڈنمارک کے طبی ماہرین نے انسولین کی ایک ایسی نئی قسم ایجاد کی ہے جس کی سالمیت مالیکیولز بلڈ شوگر کو محسوس کرتے ہوئے اس کے جواب میں ٹھیک ویسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس سے بلڈ شوگر کم ہو کر نارمل ہو جائے، لیکن اتنی کم نہ ہو کہ مریض کی جان کے لالے پڑ جائے۔ واضح رہے کہ ذیابیطس کا مرض بڑھنے پر مریضوں کو براہ راست انجیکشن کی شکل میں انسولین لگانی پڑتی ہے، لیکن یہ ایک احتیاط طلب عمل ہوتا ہے۔ پاکستانی نوجوان سید منیب علی نے جرمنی کی فرائڈ یونیورسٹی میں سائنس کے ماہر ڈاکٹر نوسیز خواجہ کے تعاون و اشتراک سے ایک 3D اینیمیشن تیار کی ہے جس میں سیارہ زحل کے چاند پر زندگی کے حوالے سے اہمیت رکھنے والے مختلف کیمیائی تعطلات اور کیمیکل ری ایکشنز کو مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نعیم زبیری سے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقہ جات اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں کوہر پڑنے کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت قلات کالام -11، کوئٹہ زیارت لہ -10، اسکردو -8، استور مالم جبہ -7، گوپس بکروٹ -6، دیر پارا چنار تالوندین -5، زوب -4، ہنزا چترال کاکول مری اور راولا کوٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چند دیگر بڑے شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 1 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 4، پشاور اور مظفر آباد 2،
کوئٹہ -10, کراچی 11, جبکہ سری نگر -5 اور جموں کشمیر 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج نوشہرہ کے علاقے جلوزئی میں رہائشی فلیٹس کی افتتاحی تقریب کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب اور درمیانے طبقے کو مکانوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر افسوسناک دہشت گرد حملے کو 6 سال مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ بچوں اور اساتذہ پر گھناؤنی دہشت گردی سے پوری قوم افسردہ ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے خریدی جانے والی انسداد کورونا ویکسین عوام کو مفت فراہم کی جائے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، انچارج شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباح، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، مدیر کھیلوں کی خبریں فریحہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔